कल्चर। ज़ाविया प्रोग्राम में बड़ी देर से हम बाबों की बातें करते रहे हैं और ये बाबे अपने अहद के फ़लसफ़ी और दानिश्वर और ज़मीर के साथ गहरा ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द अपने माहौल से, अपनी ज़मीनी माहौल से बहुत सारी खुशियाँ और आसानियाँ इकट्ठी करके हमारे हवाले की और विरसे में हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। मुझसे ख़ास तौर पर फरमाइश की गई कि कल्चर के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। इस एतबार से शायद आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि आसानी से इन मुश्किल मराहल से गुज़र जाऊं जो हमारी ज़िंदगी के कल्चर की तलाश के सिलसिले में या कल्चर को डिफ़ाइन करने में पेश आते रहे हैं या आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कल्चर के बारे में तकरीबन 62 के करीब मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस या इसके बारे में बातें मेरी नज़र से गुज़री हैं, लेकिन माहिरीन इल्म इंसान और इल्म माशरियात या किसी ख़ास हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। यानी हमारी बहुत लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेनेडिक्ट जैसी खातून या फ़्रांस के बहुत बड़े आलिम लियोस्टास और फिर बहुत अदबी लेवल पर टी.एस. एलियट, इन सब ने इसकी डेफिनेशन की है। लेकिन मैं सच्ची बात यह है कि हौसला करके और दिल पर पत्थर रख के बड़ी जुर्रत के साथ समझता हूँ कि मग़रिब वालों को कल्चर की सही डेफिनेशन यूँ करनी नहीं आती कि वो कल्चर को इंसानी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता समझते हैं। ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, लेकिन इसके लिए इस ज़िंदगी को दूर तक फैलाने की ज़रूरत है। जब तक आप ज़िंदगी को, जिसका ताल्लुक़ पैदाइश और मौत के दरमियानी हिस्सों से नहीं बल्कि ज़िंदगी के इस लामुतनाही सफ़र के साथ है जो हेयर से हेयर आफ्टर तक चला जाता है, तो इन बेचारों को यही ज़िंदगी और इसी का इल्म है और इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए वो अक्सर व बेशतर यही कहते रहे कि किसी तयशुदा, किसी मखसूस, किसी गरोहे इंसानी के आपस के ताल्लुकात, इनके एतक़ादात, इनके खेल खिलौने, इनका उठना बैठना, इनकी जुर्रत और सदाकत उनके कल्चर का हिस्सा हैं और हिस्सा बनते हैं। हम इसको तस्लीम करते हैं। वाकई ये बात ठीक है और सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ज़िंदगी के साथ आप मौत को शामिल नहीं करेंगे, इस वक्त तक ज़िंदगी का पूरा मकसद वज़न वाज़े नहीं होता। ये बहुत अहम चीज़ है और ख़ास तौर पर हमारे लिए ये समझना बहुत ही आसान है, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश करके मौत ख़रीदते हैं और हेयर आफ्टर पर बिलीव करते हैं। इस डेफिनेशन में हम अगर बहुत पीछे जाएं और इसको टिटोलने की कोशिशें करें कि कल्चर दरअसल क्या है, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मिलादे आदम से लेकर अब तक इंसान कदीम ज़माने में, पत्थर और धात के ज़माने से भी पहले ज़माने में इंसान पहली दफ़ा अकेला बैठ के ये सोचने पर मजबूर हुआ और इसने अपनी ज़ात के साथ 5 बहुत अहम सवाल किए और उसका जवाब निकालने की कोशिशें करता रहा। पहला सवाल इसका ये था कि ये जो मेरे इर्द गिर्द कायनात है, ये सूरज, चाँद, बादल, सितारे, बिजली, ज़लज़ले, तूफ़ान, समंदर, ये क्या है और ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं और कैसे आई हैं। दूसरे, उसने सोचा कि मैं ख़ुद कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और इन सारी चीज़ों के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है और किस रिलेटेडनेस के साथ मैं इनके दरमियान ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। तीसरा सवाल इसने ये सोचा कि अभी जो मेरे साथ मछली पकड़ने जाया करता था, मेरा मामू, मेरी माँ का भाई, वो कहाँ चला गया अचानक और मेरी माँ क्यों रोती रहती है और हम उसको पत्थरों में रख के वापस चले आए हैं, वो क्या हुआ। और अगर वो इस तरह का ज़िंदा नहीं रहा तो क्या इस तरह का ज़िंदा है जिसका मैं शऊर नहीं रखता, और अगर वहाँ उसकी ज़िंदगी भी कुछ है तो क्या इस ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्शन ऑडिट होता है कि पीछे कैसी ज़िंदगी बसर करके आया हूँ या नहीं। ये 5 सवाल इंसान की ज़िंदगी के गिर्द घूमते हैं, मेरे, आपके, हमारे पुरखों के,
ہمارے بزرگوں کے، اور انہوں نے ان 5 سوالوں کے جواب اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے مشاہدے اور تجربے کے مطابق نکالے۔ اب خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گروہ انسان نے ان 5-6 سوالوں کے جواب ایک طرح کے نکالے ہیں، ان کا کلچر ایک ہے، اور جنہوں نے اس کے جواب اور طرح سے نکالے ہیں ان کا کلچر مختلف ہے۔ یہ سیدھی سی ایک تقسیم ہو گئی۔ ہم سے کوتاہی یہ ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے کہ ہم طرز بود و باش کو، زندگی بسر کرنے کو، رہن سہن کو، معاشرت کو کلچر سمجھتے ہیں، اور آج تک یہی سمجھتے چلے آئے ہیں کہ معاشرت یہ ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ گانا بجانا، مہندی بیاہ، اسی کو کلچر سمجھتے ہیں۔ یہ یقیناً کلچر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن سارا نہیں ہے، کیونکہ وہ 5 سوال جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں اور اس سے ماورا ہیں۔ اب جب 5 سوالوں کے جواب آپ نے تو نہیں نکالے، آپ کے بڑوں نے نکالے ہیں اور ورثے کے طور پر دے دیے، تو پھر آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے رہیں اس طرح جس طرح سے ان لوگوں کے گروہ نے سوالوں کے جواب نکالے۔ آپ کے اپنے ہیں، ان کے اپنے ہیں۔ آپ ایک زمین پر بڑی آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن سوالوں کے جواب کے حساب سے آپ کا کلچر اور ہوگا، ان کا کلچر اور ہوگا۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں، کوئی کہے گا کہ بابا دیکھو، ہم بھی وہی گانے گاتے ہیں، ہمارے فوک سانگز بھی وہی ہیں، ہم بھی گانا گاتے ہیں، جتی کھلدی مڑوڑا نہیں جھلدی، وہ بھی یہی گاتے ہیں، ہم بھی مہندی پر وہی گیت گاتے ہیں، تو ہمارا کلچر ایک ہی ہوا۔ نہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فوک گیت ایک جیسے ہیں، آپ کے رہنے سہنے کا، آپ کا بود و باش کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے، آپ کا لباس، لیکن ہرگز آپ کا کلچر جس کو آپ ثقافت کا نام دیتے ہیں وہ نہیں ہے، اور وہ بالکل مختلف ہے۔ پھر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، یا آپ خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی سرزمین میں رہتے ہوئے اور ایک سا پانی پیتے، ایک سی روٹی کھاتے ہوئے اور ایک ہی معاشرت بسر کرتے ہوئے اور ایک ہی انداز زیست اپناتے ہوئے، کیا ہمارے اندر ایک ہی انٹروین نہیں کر جاتا؟ آپ اس میں مدغم نہیں ہو جاتے ان کے ساتھ؟ تو آپ سے جب کبھی آپ کو موقع ملے، غور سے دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ معاشرتی انداز، رہنے سہنے کا طریقہ یہ بالکل ایک ہی جیسا ہے، لیکن پیچھے پس منظر میں ہمارے لاشعور سے بھی بہت پیچھے ہمارے آرکیٹائپ نے جو طے کیا تھا، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہمارا روزمرہ کا چلن بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ گزرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی عظیم بڑے کلچر کا دباؤ آپ پر پڑا، آپ پر خاص طور پر اس کمیونٹی پر جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس نے اسے قبول کیا اور اپنے کئی سوالوں کے جواب نکالے ہوئے چھوڑ کے اس نے نئے سوالوں کے جواب اپنا لیے، اور اس سے کہا آج سے میرا یہ ایمان ہے، جو سوالوں کے جواب ہیں، تو آپ میں بالکل تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی کہ جس طرح سے ایک نہایت ترش آم کے اوپر ثمر بہشت کا پیوند لگتا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری گراس روٹ، ہمارا جو درخت ہے، اس کی روٹس تو وہی چلی آ رہی ہیں اور اس کا تنا بھی وہی ہے، لیکن اب ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ثمر بہشت کے درخت کے طور پر اب ہم کھٹی امبی نہیں ہیں۔ تو جب بھی کوئی کسی سے کہے گا یہ ثمر بہشت کا درخت ہے، اور جب آپ پھل لائیں گے، ہر سال پھل دیں گے، جب بھی دیں گے، تو اس کا پھل اس پھل سے مختلف ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ اب یہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوسرے کلچر اپنے کلچر پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دوسرے رہن سہن، بود و باش تو اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ تو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے کلچر کا جو مضبوط تنا ہے وہ قائم رہتا ہے، باوجود اس کے کہ خواتین و حضرات آپ کی جڑیں جو ہیں وہ پرانی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے پیوند کی مثال دی، یہ ذرا سی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔
اگر کبھی ایک خطۂ زمین پر، ایک چھوٹے سے خطۂ زمین پر 5 مرلے کی جگہ پر 2 درخت ہوں، ایک جامن کا ہو، ایک آم کا ہو، اور دونوں درختوں کے پتے اور شاخیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، اور دونوں درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کھا کے تنومند ہو رہے ہوں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہوں، دونوں درخت اتنے قریب ہوں کہ شاید نیچے ان کی جڑیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوں اور چکر کاٹتی ہوں، اتنی قربت اوپر بھی نیچے بھی، ہوا لینے میں بھی، نشو و نما حاصل کرنے میں بھی، پانی بھی اسی جگہ کا لے رہے ہوں، اور یہ سب چیزیں لینے کے باوجود آم جب اپنے سوالوں کے جواب نکالے گا تو اور نکالے گا، جامن جب اپنے سوال کے جواب نکالے گا تو اور نکالے گا، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پر ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جڑوں کے آپس میں ملنے پر کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی فرق تبدیلی نہیں آ سکتی، شکل و صورت، اس کے پتے، چھال سب جیسے نظر آئیں گے آپ کہیں گے، لیکن جواب نکالنے میں فرق پڑ جائے گا، جواب وہی ہوگا اس کا جو چلا آ رہا ہے۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے پرکھوں کو دیکھیں تو ان میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ان جڑوں کے ذریعے سے۔ تو ایک روز میں نے اس پاتال میں جانے کی کوشش کی جو گراس روٹ کے حوالے سے مجھ کو نیچے لے کے جا سکتا تھا، تو میں بہت نیچے اتر گیا، اتنی دور کہ میں ہڑپا بھی کراس کر گیا، موہنجو ڈورو بھی کراس کر گیا، اور آگے جا کر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گیٹ تھا، اس کا دروازہ، اور وہاں ایک چوبدار گیٹ تھا۔ اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اندر جا رہا ہوں اس شہر میں داخل ہونے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا میں انسان ہوں۔ اس نے کہا انسان؟ کوئی شناخت نہیں، تم بتاؤ تم کس نسل سے، کس ورن سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا میں انسان ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم یہاں براہمن ہو یا کشتری ہو یا ویش ہو یا شودر، تو بتاؤ تم کون ہو؟ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں براہمن ہوں، میں نے کہا میں ویش ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر چلے جائیں اور آپ کو اجازت ہے۔ آگے ایک اور چوبدار کھڑا تھا۔ اس نے کہا بہت اچھا تو آ گیا، مہاراج ادھیرج کا جو ہاتھی ہے وہ نکلنے والا ہے، جو چکر لگائے گا تو اس کے پیچھے ڈھولک بجاتا، ٹل بجاتا جا، کیونکہ مہاراج کی پوجا جو ہے وہ ضروری ہے، ہمارا حصہ ہے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ سے گھڑیال لے لیا اور اس کے پیچھے پیچھے بجاتا چلا، اور بھی نوجوان لڑکے تھے مہاراج کے ساتھ۔ ہمارے شہر کا جو چکر تھا وہ ہم نے پورا کیا، واپس آ گئے تھکا ہارا۔ شام کے وقت جب میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تیری بہن کا شوہر یعنی تیرا بہنوئی فوت ہو گیا، تو تیری بہن جوان ہے، طاقتور ہے، تیرا باپ بڈھا ہے، ہم نے اس کو اٹھا کر چتا میں پھینکنے کی کوششیں کی ہیں، یہ مانتی نہیں ہے، تو آ گیا ہے، اس کو پکڑ، اس کو چتا میں پھینک۔ تو میں نے اس کو اٹھایا، میں طاقتور آدمی تھا، اور لے جا کر جلتی ہوئی چتا میں اس کے خاوند کے ساتھ بھسم کر دیا۔ اور یہ سین اپنے بہت پاس سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا یہ تفریق انسانوں کے ساتھ اس تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھ کو یہ حکم مل چکا ہے کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور آج سے 1400 برس قبل یہ ڈیموکریسی تو آ جائی ہے نا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جس دن ہمارا پیوند لگا تھا نا سمر بہشت کا، اس کے ساتھ ہی یہ پرچی ٹانگ دی گئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ہماری امت اتنی مختلف ہے دنیا کی ساری امتوں سے کہ اس کے اوپر ایک اور ثقافت کا اثر ہوا اور شدت کے ساتھ ہوا، اور یہ پورے کے پورے ان کے ساتھ 90 ڈگری کے اوپر گھوم گئے، اور انہوں نے ان سوالوں کے جواب کو اپنا لیا اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنی ایمانداری کے ساتھ اور اپنے دل کی لگن کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم صحیح۔ اب ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، مجھ سے کبھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں، اس طرح سے تو بہت دھچکا سا لگتا ہے نا جی، کیونکہ ہم اکثر یہ سوچتے رہے ہیں کہ ہمارا یہ کلچر ہے تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جن میں ہم رہتے بستے رہے ہیں وہ کس طرح سے ایک دم ہم سے مختلف ہو جائیں گے۔
میں کہتا ہوں نہیں، وہ بالکل مختلف نہیں ہوتے۔ اس کو میں اور آسانی کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ہم جہاز کے اوپر سمندر کا سفر کر رہے تھے اور اچانک سمندر بپھر گیا اور طغیانی آ گئی اور لہروں کی لپیٹ میں جہاز آ گیا، اور جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے جہاز بالکل تختہ تختہ ہو گیا اور ہم لوگ ایک ایک تختے پر چمٹ کے ایک جزیرہ قریب تھا وہاں آ گئے۔ اب مختلف قوموں کے لوگ، مختلف بولیوں کے لوگ وہاں جمع تھے، تو ظاہر ہے کہ میں نے اس گروہ کی قربت اختیار کی جو میری بولی سمجھتا تھا۔ اس سے آسانی ہوتی ہے، اور میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا تو وہ جو گانے پسند کرتے تھے، جتی کھلدی مڑوڑا نہیں جھلدی، تاکہ مجھے آسانی رہے، سارا دن ان کے ساتھ گزارتا تھا اور ساری رات۔ تو زندگی اس میں اچھی بسر ہو رہی تھی کہ اب کوئی ہمیں آئے گی باہر سے مدد تو ہم شاید اپنے گھروں کو واپس جائیں، لیکن بہت زیادہ وقت وہاں پر گزر رہا تھا۔ میں دن کو ان کے ساتھ گزارتا تھا اور اپنا سارا وقت بھی ان کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن جب مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ میرے آخری ایام آ گئے، اچانک مرنے لگا ہوں، تو میں نے اپنے انہی لوگوں سے کہا کہ اس گروہ کو جو انڈونیشیا والے ہیں اور جن کی بولی میں نہیں سمجھتا ان کے حوالے کر دینا، اور جو سلوک وہ میرے ساتھ کریں گے مجھے قابل قبول ہے۔ تو ان کے پاس میرا سفر جو ہیئر آفٹر کی بات میں کر رہا تھا وہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے سوالوں کا وہی جواب نکالا ہوا ہے جو ہم نے نکالا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ زبان کے حوالے سے بات چیت کرتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں، بڑا احترام بھی کرتا ہوں آپ کا، اور آپ سے ملتا جلتا بھی ہوں۔ چنانچہ جب بڑا فیصلہ آئے گا، میرا یا میری نسل کے بڑھنے کا معاملہ ہوگا، تو میں ان کے ساتھ تعلق پیدا کروں گا، لیکن جہاں تک بات چیت کرنے کا تعلق ہے، میں بسم اللہ حاضر ہوں۔ تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کلچر کا مسئلہ ہمارے لیے یا کم از کم میرے لیے اتنا پیچیدہ اور مشکل نہیں ہے، اور سوالوں کے جواب سمجھ جانے کے بعد یا ان کو ذہن نشین کرنے کے بعد ذرا آسانی کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ آئندہ کے لیے اور آپ کے لیے اس میں کوئی زیادہ الجھن نہیں رہنی چاہیے۔ زندگی کے بارے میں اکثر ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ویئر اٹ از اے میٹر آف برتھ اینڈ ڈیتھ، کیونکہ لائف کا جو ریلا ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو موت ہے، میں نے پہلے اس کا ذکر کیا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو واریر جنگجو ہوتا ہے، جو صاحب سیف ہوتا ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے، اور وہ اپنی موت کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک تعلق ہر وقت قائم رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے بہت قدیم فرقوں کے بارے میں، بہت قدیم نسلوں کے بارے میں کچھ اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ریڈ انڈین تھے، امریکہ کے اصل باسی، ان میں بڑی عجیب و غریب صلاحیتیں موجود تھیں، اور وہ ہماری طرح سے یا ہم سے تھوڑا سا زیادہ ہی اپنی موت کے ساتھ وابستہ رہتے تھے۔ ایک اینتھروپولوجسٹ کارلوس کاسپنسرا تھا، وہ گیا تھا کچھ ایسی تحقیق کرنے کے لیے پرانے ساؤتھ امریکی سے ملنے، اپنے دشمن سے۔ یہ لمبی کہانی ہے، مختصر عرض کروں، اس نے جو باتیں بتائی ہیں یا بیان کی ہیں یہ سب اچھی ہیں۔ اس کا نام ڈان جوان ہے، امریکی اسے کہتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری زندگیوں میں ہم جو شہری لوگ ہیں جن کا تعلق امریکہ کی طرز زندگی سے ہے، بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، ہمارے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے، ہم دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس کا کیا کریں؟ اس ریڈ انڈین نے کہا، سوال اتنے پیچیدہ تو نہیں ہیں جتنے تم نے بنا لیے ہیں۔ اس نے کہا، دیکھو فرض کرو میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری زندگی میں ایک دوسری لڑکی آ گئی، اب میں فیصلہ نہیں کر پاتا اور میں اپنے آپ کو بے ایمان بھی ٹھہرانا نہیں چاہتا، میں کنفیوژن میں بھی ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ مجھے رائے دیں اس وقت کیسے کرتے ہیں؟ اور آپ لوگ جو قدیم ریڈ انڈین ہیں اور جو ایک سیپریٹ ریالٹی کے حامل ہیں، اس نے کہا، اوہو یہ تو بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، جب ایسی مصیبت پیش آئے، جب کبھی ایسی کنفیوژن میں ہو تو ہمیشہ اپنی موت سے پوچھو۔ اب مسئلہ آ گیا، اس سے وہ کیسے پوچھیں؟ اس نے کہا، ہر آدمی کی جو موت ہے وہ 5 فٹ کے فاصلے پر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ جو خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو موت پاس موجود نہ ہو تو وہ مارا گیا، لائن حاضر ہو گیا، تو اس کی موت کا فرض ہے ساتھ رہے۔ چنانچہ کہنے لگے، اس سے پوچھا جانا بہت ضروری ہے، تو
تم کبھی بھی اس سے سوال کر کے پوچھو۔ اس نے کہا کیسے جواب دے گی؟ تو کہا پہلے تو تمہیں ایموشنلی وائبریشن کا پتہ چلے گا، پھر ایسا موقع بھی آنے لگا ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی کو وہ بالکل ووکل ہو کر بات بتا دیتی ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو انسانی زندگی کو اس زندگی تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہیئر اور ہیئر آفٹر جب ملتا ہے تب جا کر یہ سفر مکمل ہوتا ہے، یا زندگی یا حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی اور شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔